अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों हम अंग्रेज़ी मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। ज़ोहेब मेरा कज़न और हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी। हम साथ पले बढ़े, एक ही घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी ना थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझे बताता और मुझसे सलाह मशवरा किया करता। इतनी अपनाइयत के बावजूद कभी कभार हम में लड़ाई भी हो जाती थी। ज़ोहेब चूँकि लायक तालिब इल्म था, मुझे तालीमी जिद्दोजहद में उसकी ज़रूरत पड़ती। वो शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त ज़ाय करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। उसका ध्यान कहीं और होता और बात किसी और मौजू पर कर रहा होता। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुम्हें लिए फिर रहे हैं? ज़ोहेब ने झट से ऐसा जवाब दिया जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूँ। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई, कहीं पोजीशन लेने से न रह जाऊँ। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फायक तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझे अपने होनहार कज़न के मुस्तकबिल की फ़िक्र लग गई कि कहीं इसका ताबनाक मुस्तकबिल ख़राब ना हो जाए। मैं दुआ करने लगी, ए खुदा, ज़ोहेब को इस ख़तरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले ताकि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज रहे। मुझे यकदम ये सुनकर धचका सा लगा। कदरे संभलते हुए उससे पूछा, कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, उसने कहा। सारा दिन उलझन रही और रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में कुछ पता न चला और मैं अंदाज़ा भी न लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा था। खैर, शाम को फिर ज़ोहेब से बात हुई और मैं तजस्सुस ख़त्म करने की कोशिश करती रही, मगर उसने कुछ बताकर न दिया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया कि हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात मैं इस मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मुअम्मा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहाँ मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शैमा था और वो अब मेरे बेहद करीब होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं इसकी बेहतरीन दोस्त हूँ। शैमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका ज़ोहेब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालिबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। उसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने उसे 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया था। मैंने उन्हीं दिनों नोट किया कि शैमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कज़न से बातें करती नज़र आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में उसने बता दिया कि ज़ोहेब ने उसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। मुझे धचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में मैं इतने दिनों से पूछ रही थी और ज़ोहेब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो ज़ोहेब का भी हिजाब मिट गया और वह मुझसे शैमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर बातें इसी मौजू पर होने लगीं और मैं उन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते थे। मैं अपने कज़न से कहती थी, देखो ज़ोहेब, तुम जो ये शैमा से दिल लगा रहे हो, तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे ज़िंदगी पड़ी है जिसमें बहुत से मौक़े आएंगे। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को ज़रूर पूरा करूँगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था, उनमें ज़ोहेब अव्वल और शैमा चौथे नंबर पर आ गई थी। हालांकि वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ज़ोहेब ने पोजीशन ली है, बस इसी बात की खुशी है। मैंने उसकी वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का आगाज़ हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था। लिहाजा हमने शौक़ से साइंस मज़ामीन रखे और नई किताबों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। शैमा स्कूल छोड़ चुकी थी
لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب زہیب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی۔ زہیب ہمارے لیے عید کے گفٹ لے آیا اور ایک خاص گفٹ وہ شیما کے لیے بھی لایا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ شیما کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، بلکہ حالات تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا عکاس تھا۔ اس لیے میں نے اسے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور ہماری بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس نے شیما کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ زہیب اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب شیما اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ محبت کا جادو اس پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب بھی ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو بھی اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی، کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی، اس وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے، اور یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے، سب نے خوب تیاری کی۔ زہیب نے اچھے نمبروں کے حصول کے لیے جان لڑا دی، مگر شیما کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا، کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سانولا ہو گیا تھا اور صحت کا بھی برا حال تھا، جیسے کوئی روگ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور اسے چشمہ لگ گیا تھا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، شیما دیکھو، زہیب کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بھلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا ہے اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گھل رہی ہو۔ وہ محبت نہیں تھی، سمجھ لو بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کم سن اور نادان تھے۔ ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ سجھائی ہی نہ دیتا تھا۔ جب وہ زہیب کا ذکر کرتی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی، اس کے دل سے وہ گیا ہی نہ تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک زہیب کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک چھپکتے گزر گیا، پرچے ہو گئے۔ نتیجہ آیا تو وہ سارے مضامین میں فیل ہو گئی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے BA میں داخلہ لے لیا، بس فون پر بات ہوتی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی، میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا۔
یہ درست تھا کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں شیما کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی اور دن نوٹ کرتی۔ اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب زہیب کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام اور کھانا پینا واجبی سا رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جا رہے تھے۔ زہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناہل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا تھا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ جب دونوں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا ہر زبان پر ہونے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہمگوئیاں بھی ہونے لگیں۔ انہی دنوں زہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئیں۔ مجھ تک یہ باتیں زہیب کی بہنوں کے ذریعے پہنچتی تھیں، لیکن جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زہیب نے شیما سے رابطے رکھے اور وعدے کیے تھے وہ سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے، لہٰذا اب جب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زہیب سے بات کرنا تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے زہیب اسلام آباد چلا گیا اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس بار میری شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا۔ زہیب نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شیما کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو رونق کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ اسی عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور انہیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ سکول میں نوکری کی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اس کے ذہن کو کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ زہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ چلو اب اس کے دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں سکھ دیکھ پائے گی تو شاید اس کا ذہن بھی بدل جائے۔ لیکن نہ تو ذہن بدلا اور نہ قسمت، کیونکہ بدقسمتی سے جس گلی میں اس کا سسرال تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شرمندگی کے باعث اس نے کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بارہا پوچھا مگر اس نے موت کا کوئی خاص سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی ہوئی کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی ہے تو افسردہ ہونے کی بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا، بولا چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی، میں اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں
کہ ان کے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں اور ان کے رویوں میں آنے والی تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگائیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے اور فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے ذمے ہے اور تربیت میڈیا کے حصے میں آ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنے تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ رکھنے والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہیں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے غلبے نے ہمیں اپنی اصل تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنی مشرقی روایات سے بھی بہت دور کر دیا ہے۔ ٹی وی چینلز پر اس قسم کے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں کہ شک گزرتا ہے کہ ہم مہذب معاشرے میں نہیں رہ رہے۔ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کے ذہنوں کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ انہیں علم ہی نہیں کہ وہ کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ نوجوان نسل کیوں گمراہ ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار والدین، حکومت یا پھر سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنما ہیں۔ نوجوانوں کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری نوجوان نسل میڈیا یعنی ابلاغ کی الغار کی زد میں ہے۔ یوں تو اس کا نشانہ ہر ایک ہے، لیکن نوجوان خاص طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کبھی ایسا تھا کہ ذرائع ابلاغ زندگی کا ایک حصہ ہوتے تھے، لیکن آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ذرائع ابلاغ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں ذرائع ابلاغ اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر ہماری نوجوان نسل تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بنائے گئے ڈرامے جو ہماری نوجوان نسل کے اذہان پر گہرے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ڈراموں میں محرم رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سسر جیسا رشتہ جو باپ کے برابر ہوتا ہے، ہمارے ڈراموں میں اس رشتے کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ جہاں ان ڈراموں کو شوق سے دیکھا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف بہت سے شائقین ان ڈراموں کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بیہودہ ڈراموں کی وجہ سے نوجوان نسل بے راہروی کا شکار ہو رہی ہے۔ ڈراموں میں رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے فحاشی اور غلاظت کے پھیلنے کا شدید اندیشہ ہے، اور یہ ہمارے ملک کی نوجوان نسل کے لیے زہر قاتل کا کام کر رہی ہے۔ ایسے ڈرامے جن میں سوتیلی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنا دکھایا جاتا ہے، سوتیلے باپ کا بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنا دکھایا جاتا ہے، جو ہمارے ڈرامہ نویسوں کی بیمار ذہنی کیفیت کا غماز ہیں۔ ڈراموں میں فضول قسم کی رسومات اور بے حیائی اپنے عروج پر دکھائی جاتی ہے۔ بیہودہ ڈانس، غیر مرد و عورت کا ایک ساتھ ہاتھ پکڑ کر چلنا، گلے ملنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ آج کل نکاح کی بجائے ڈراموں میں منگنی کے رواج کو ابھارا جا رہا ہے، اور منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں ملنا اور انہیں ایسے گھومتا پھرتا ہوا دکھایا جاتا ہے جیسے کہ ان کی شادی ہو گئی ہو۔ بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے اور ہوٹل پر کھانا کھاتے اور پارک میں اٹکھیلیاں کرتے، بیہودہ قسم کے جملوں کا تبادلہ جیسے وہ واقعی میں میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی بجائے آپس میں نکاح کریں۔ کہ ہمارا معاشرہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم مرد اور عورت ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بے شرمی سے گھومتے پھرتے رہیں۔ اسی طرح ڈراموں میں جہیز کے بنا کوئی شادی نہیں ہوتی۔ جہاں بھی کوئی رشتہ مانگنے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کو امیر ہونا چاہیے، جس سے جہیز کی لعنت کو فروغ مل رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کی ایک بڑی برائی ہے۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ ہر لڑکی خود کو باپ کے پاس سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے، مگر ہمارے ڈراموں میں باپ کے کردار کو بھی مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔
اور اس رشتے کی بھی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اسی طرح ہمارے بہت سے ڈراموں میں جب بھی کسی لڑکی کا کردار ہوتا تو اس امیر لڑکی کی پہچان اس بات سے کرائی جاتی ہے کہ وہ ماڈرن ہے، جو بغیر دوپٹے اور چست کپڑوں میں نظر آتی ہے، جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے باعث شرم ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ والدین سمیت معاشرے کے ہر فرد کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ ہماری اقدار، تہذیب اور اخلاقیات کی حفاظت ہو سکے۔ انٹرنیٹ کا درست استعمال نوجوانوں کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے، لیکن غلط استعمال پستی اور رسوائی کی پاتال میں دھکیل سکتا ہے۔ میڈیا کو اگر قوم کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔